शफीक और मेहरबान तू मेरी माँ, मेरी ज़मीं का आसमां तू मेरी माँ। हर सोच है मेरी तेरे अफकार का परताव, सच्चाइयों की तर्जमा तू मेरी माँ। प्यार का चश्मा है तू, ईमान का धारा, हिकमत का बहरे बेकरां तू मेरी माँ। तू है मेरी मंजिल मकसूद का निशान, बेलौस मीरे कारवां तू मेरी माँ। एहसान तेरा ता हयात याद रहेगा, एहसान तेरा ता हयात याद रहेगा। धड़कनों की राज़दां तू मेरी माँ। खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग तर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अज़ीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद आज गॉड इज़ लव के एक बहुत ख़ास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, क्योंकि आज हम एक बड़ा ख़ूबसूरत दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये दिन पूरी दुनिया में मदर्स डे के ताल्लुक़ से मनाया जाता है। माँओं के लिए कोई एक दिन मखसूस नहीं है, हर शब माँ है, हर दिन हर लम्हा माँ के साथ मंसूब है। लेकिन तो भी जब हम मदर्स डे की बात करते हैं सेकंड वीक ऑफ मई, ये इसलिए अहम हो जाता है कि हम कम से कम कोई एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें जिस दिन हम अपनी माँ को खराज तहसीन पेश कर सकें। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये कहना है कि अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी अपनी माँ की उस मोहब्बत का वो सारा काम जो वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हर लम्हे हमारे लिए कर रही होती हैं, अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी भी उसके लिए सर्व कर दें तो वो काफ़ी नहीं है। तो भी बच्चे होते हुए माँ के लिए एक दिन निकालना और उसके लिए बैठना, उसको खराज तहसीन पेश करना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो भी माँ के इस मनसब पर हैं, खुदा ने उनको तौफीक दी है और आज हम उनके वसीला से खुदा के कलाम के तनाजुर में एक खुदा की तर्ज की माँ को, गॉडली मदर के ताल्लुक़ से सुनेंगे, सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम ना सिर्फ़ उन तमाम माँओं के लिए इज़्ज़त का बाइस होगा, ऑनर होगा, बल्कि वो तमाम मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ जो कल माँ होंगी, उनके लिए भी एक अच्छी रहनुमाई को, एक अच्छी गाइडलाइन को मुरतब करेगा। सो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपके साथ करवाना चाहूँगा। मेरे दाहिने तरफ मौजूद हैं, खुदा की खादिमा हैं और एक तवील अरसे से उन्होंने खुदा की खिदमत की है, कलीसिया की रहनुमाई की है। मेरी मुराद डॉक्टर ताहिरा सलीम साहिबा से है। मैम, आपको हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इनके साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी हमारी बहन हैं और प्रोफेशनली वो खुदा के कलाम के मुताबिक एक वर्किंग वूमेन है और घराने को और अपने काम को दोनों को एक तौर पर लेकर निकलना करना ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन वो इसको बड़ी खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रही हैं। मिसिस सोबिया साजिद। सो सिस्टर जी, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरी दूसरी तरफ मौजूद हैं खुदा की खादिमा हैं और जब आप खादिम की मिसेस होते हैं, बीवी होती हैं, और चूँकि पास्टर होते हुए ये एक बड़ा मुश्किल काम है खादिम होना, और मैं समझता हूँ कि जो बीवियाँ हैं वो घर में खादिम को देखना, सारे टाइम को मैनेज करना, बच्चों को देखना, खिदमत में पार्टिसिपेट करना, तो ये एक और मुश्किल टास्क बन जाता है। आप अपने 24 घंटे को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये बहुत काम है, लेकिन जब आप रूहुल को उसके साथ रहकर ये काम करते हैं तो ये आसान भी हो जाता है। सो मैं खुश आमदीद कहूँगा मिसेस किरण अजीम साहिबा को। सिस्टर जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं हमारी एक और बहुत अच्छी बहन है सिस्टर फ़र्रुख मरियम, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آج شروع کریں اور میں ان ماؤں سے ان کے تعلق سے سنوں، ان کی ماؤں کے تعلق سے یا ان کی روزمرہ زندگی کے تعلق سے ہم جانیں، میں چاہوں گا کہ سسٹر صوبیہ ساجد اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گی۔ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے جو خداوند تو نے ہم سب کی زندگی میں ٹھہرایا۔ میں شکرگزار ہوں خداوند تیرے عظیم خادم کے لیے، بھائی انیس کے لیے اور ان پیاری بہنوں کے لیے جو خداوند تیری حضوری میں موجود ہیں۔ خداوند جب تو جانتا ہے کہ ہم جس پرپس کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے خداوند اس بلیسنگ سے ہم سب کو نوازا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور خداوند اس سارے ٹھہرائے وقت کو خداوند تیری قیمتی ہاتھوں میں سونپ دیتی ہوں کہ خداوند تو ہماری مدد کر، ہماری خداوند تو سہایتا کر، تاکہ خداوند جو کچھ بھی بولیں تیری پاک مرضی کے مطابق بولیں، اور خداوند تیرا پاک روح ہمیں خداوند گائیڈ کرے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ ابتدا میں جو میں نے نظم کے اشعار آپ کے ساتھ شیئر کیے وہ ہماری ایک اور بہت خوبصورت ماں ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف گزاری ہے، اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے۔ وکٹوریا پیٹرک امرت صاحبہ کے وہ چند اشعار تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ مسیحی چرچ میں ہمارے پاس یہ پرویلیج ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے گھرانوں کو سرو کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ چرچ میں، کلیسیا میں بھی سرو کیا ہے۔ ابراہم لنکن کی ایک کوٹیشن سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ وہ کہتے ہیں "No one is poor who had a godly mother"، جس کے پاس ایک روحانی ماں ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے چلیں گے اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہرہ سلیم صاحبہ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ جی، آپ ماں ہیں، میرے لیے بھی ماں ہیں، آپ چرچ کے لیے ایک چرچ کو بھی آپ رن کر رہی ہیں، اپنے خاندان کو بڑی خوش اسلوبی سے آپ رن کر رہی ہیں، ایک طویل عرصہ آپ نے اپنی پروفیشنل لائف ایز ڈاکٹر آپ نے گزارا ہے۔ آپ کا ایکسپیرینس ماں ہوتے ہوئے، آپ بیٹی بھی ہیں، آپ نے اپنی ماں کو کیسے دیکھا ہے؟ پلیز آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خداوند کے بزرگ نام کی تعریف ہو۔ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، سب کو میری طرف سے سلام۔ تھینک یو پاسٹر انیس، آپ نے یہ موقع دیا۔ آج مدرس ڈے ہے تو میں چند ایک باتیں مدرس ڈے کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہوں گی، اور یہ بھی کہ بائبل کے مطابق کون سی مدرز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مدرس ڈے کی ہسٹری اگر آپ ٹریس کریں تو اس کی بانی جو اس کا نام اینا جیروس ہے، اور اس کی ماں تھی این جیروس، جس سے یہ بہت محبت رکھتی تھی، اور این کی یہ ویژن تھی کہ میں مدرس ڈے مناؤں، لیکن وہ اس ویژن کو اکمپلش نہ کر سکی۔ تو اینا نے 10 مئی 1908 کو سب سے پہلے جب میموریل سروس اس کی مدر کی ہوئی تو سب کو آنر کیا کارنیشن کا فلاور دے کے، اور اس کے بعد اس نے 1914 کو 10 مئی کو پہلی بار مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا، اور یہ ویژن پھر بڑی جلدی پھیل گیا، اور اس نے اپنی ساری زندگی اسی ویژن میں اور سارا پیسہ اسی میں لگا دیا۔ آپ نے ابھی پاسٹر انیس سے کوٹیشن سنی ابراہم لنکن نے۔ ابراہم لنکن جو کہ امریکہ کا پہلا صدر تھا، اور جب وہ بلندیوں پر تھا اس نے کہا آج میں جو کچھ ہوں اور جو بننے کی امید رکھتا ہوں اٹس آل بیکاز آف مائی مدر۔ نپولین نے کہا give me great mothers and I will give you a great nation۔ مجھے عظیم مائیں دو تو میں تمہیں ایک عظیم قوم دوں گا۔ لارڈ سیلسبری کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک جنریشن کرسچن مدرس کی مل جائے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 12 مہینے میں پوری سوسائٹی کو بدل دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرس کا رول کیا ہے۔ ولیم راس کہتے ہیں the hands that rock the cradle rule the world۔ آج جو جھولا جھلا رہے ہیں نا ہاتھ، وہی رول کریں گے۔ ہر عظیم خادم کے پیچھے اس کی ماں کا رول ہوتا ہے۔ چارلز اور جان ویزلی کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچتے اگر ان کی ماں سوسما بچپن سے ہی ان کو بائبل کی تعلیم نہ دیتی۔ بہت سی آج خواتین ہیں جن کے بارے میں پریچ کیا جا رہا ہے بائبل میں، اچھی مائیں ہیں، بری مائیں ہیں، یوکبت ہے، حنا ہے، مریم ہے۔ بری ماؤں کی بھی مثال ہے، جیسے عطالیہ ہے جس نے اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیا صرف اس لیے کہ میں تخت پر بیٹھوں۔
ہیرودیاس ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس طرح ریز کیا کہ وہ بادشاہ کے محل میں ناچی، اور پھر اس نے کیا ڈیمانڈ کی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگا جائے۔ لیکن آج ایک میں ایسی ماں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کا بائبل میں صرف ایک ورس میں ہے۔ سو آپ اگر میرے ساتھ نکالیے رومیو کا خط، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت، رومیو کا خط، اور یہیں پر بس اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہمیں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ سو یوں لکھا ہے کہ روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کو۔ یہ روفس کی ماں کا بس یہیں پر ذکر ہے۔ یہ ایک گمنام، ایک ہڈن پرسنالٹی ہے، لیکن اس کا کریکٹر اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس کو وہ مقام دیا گیا کہ پولوس نے اسے اپنی ماں کہا۔ سو اس میں کیا کوالٹیز تھیں، یہ کون تھی؟ اگر آپ اس فیملی کو ٹریس کریں تو بائبل میں ہمیں زیادہ نہیں ملتا۔ ایک جگہ ذکر ہے مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 21ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یوں مرقوم ہے کہ وہ شخص جو تھا، اور شمعون نام ایک کرینی آدمی، سکندر اور روفس کا باپ۔ سو روفس کا باپ کون تھا؟ مرکز کے مطابق وہ شمعون کرینی تھا۔ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا، انہوں نے اسے بیگار میں پکڑ کر یسوع کی صلیب اٹھانے کو کہا۔ سو یہ وہ شخص تھا جس نے بیگار میں یسوع کی صلیب اٹھائی اور مقام تک لے کر گیا۔ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے اس فیملی کا، لیکن مقام دیکھیں اس خاتون کا کہ اسے پولوس ایک اتنا عظیم خادم جو ہے وہ اسے اپنی ماں کہتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہمیں نہیں پتہ، اس کی کس طرح مدد کی، بیماری میں مدد کی، اسے ماں کی محبت دکھائی، اس کو کس طرح سنبھالا کسی مشنری ٹرپ میں۔ جو شمعون کرینی تھا وہ افریقن تھا، تو اس کا مطلب ہے روفس کی ماں بھی، اس کی بیک گراؤنڈ پروبیبلی افریقن ہوگی۔ اس نے بہت جگہ پولوس کی خدمت کی ہوگی سائلنٹلی۔ سو بہت سی خواتین ہیں بائبل میں جو سائلنٹلی خدمت کرتی رہی ہیں۔ مائیں، ہم دیکھتے ہیں ماؤں کے بچوں کے ساتھ دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک بایولوجیکل کہ آپ انہیں برتھ دیتے ہیں، اور ایک سائیکولوجیکل۔ سو بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کا سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، انہوں نے انہیں برتھ نہیں دی ہوتی۔ سو اس ماں نے بھی پولوس کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن اسے اپنا بیٹا سمجھا تھا، بیٹا سمجھا، اور اس ماں نے اس طرح خدمت کی۔ ہو سکتا ہے کیونکہ روفس جو ہے وہ پولوس کا شاگرد تھا، اور کٹھے بیٹھ کے یہ شاید بائبل کی باتیں کرتے ہوں، اور ماں جو ہے ان کو سرو کرتی ہوگی، ان کی خدمت کرتی ہوگی۔ پولوس کو جب ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ، ہم نہیں جانتے کہ پولوس کی ماں اپنی ماں جسمانی ماں تھی یا نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو اس عورت نے ماں کی محبت دی کہ اس نے کہا روفس کی ماں کو سلام کہو جو میری بھی ماں ہے۔ رومیو 16 باب میں بہت سے نام ہیں، اور اکثر ہم نا اس کو سکپ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک ہی آیت میں دیکھتے ہیں اتنی امپورٹنٹ ایک شخصیت چھپی بیٹھی ہے جو کہ روفس کی ماں ہے۔ سو واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک اے مدر، ماں کس طرح بنتی ہے، ماں کی کوالٹیز کیا ہیں، چند ایک باتیں میں بتاؤں گی جو کہ یقیناً اس خاتون میں ہوں گی کہ ماں کا کام ہے بچوں سے محبت رکھنا، بے لوس۔ باپ، خدا باپ کی محبت کے بعد اگر کوئی محبت ہے جو بے لوس ہے وہ ماں کی ہے، ایسے ہی ہے نا، بے لوس محبت کرتی ہے۔ بہت کم مائیں ہیں جو لالچ کے ساتھ محبت کرتی ہیں۔ they have to mentor their children، ان کو تربیت دیتی ہیں، ان کو اس راہ پر لے کر چلتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، ان کو خدا کی راہ دکھاتی ہیں، انہیں معاف کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ماؤں کا کام ہے خدمت کرنا۔ اس عورت نے بھی خدمت کی، یہ اس کی جسمانی ماں نہیں تھی لیکن پھر بھی ایسی روحانی ماں تھی۔ اگر آپ کے روحانی بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح محبت رکھیں، ان سے بھی جیسے کہ آپ اپنے بچوں سے رکھتے ہیں۔ اس عورت نے کی، اور اس کا مقام، اس کے اجر تو دیکھیں
کہ اس کے خاوند نے یسوع کی صلیب اٹھائی، وہ خود ایک رسول کی ماں اس درجے تک پہنچی، اور اس کے بیٹے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ روفس اور اس کی ماں نے مل کر 30 سال تک ایک چرچ چلایا، تو یہ اس کا اجر تھا۔ شاید اس وقت اجر نہیں پتہ چلتا، اجر تو خدا کے پاس ہے، ہم نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح بس میں اینڈ کرنے لگی ہوں، ایک اور ماں کا صرف ذکر کروں گی جس نے جنم تو نہیں دیا تھا لیکن ایسا نرچر کیا ایک بچے کو کہ اسے سلیو بنا کر نہیں بلکہ پرنس بنا کر پالا، تاکہ اس میں وہ سلیوری کے بانڈیج میں نہ رہے بلکہ آزاد رہ کے شہزادے کے طور پر اپنی قوم کو سلیوری کے بانڈیج سے رہا کرے۔ میرا مطلب موسیٰ سے ہے جس فرعون کی بیٹی نے ریز کیا۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کرسچن مدرز کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک لیگسی چھوڑ کے جائیں۔ Thank you so much. Thank you so much ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کے اسپرچل اگر بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے کیئر دیں، اور ہم آج بہت سے ایسے خدام ہیں جن کو ہم خدا کی خادمہ اسی طرح سے کیئر دیتی ہیں اور محبت کرتی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ اتنی پیار کرنے والی شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں، اور بہت سی ایسی خوبصورت باتیں آج ہم نے ان کے وسیلہ سے سنی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان سے برکت پائی ہے۔ وقت بہت ہمارے پاس محدود سا ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اور بہت سی باتیں سنیں، لیکن پھر کسی اور وقت میں اور ایسی باتیں خدا کی خادمہ سے ضرور سنیں گے جو ہمارے لیے انکریج کا باعث رہیں گی۔ سو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر آئیں گے اور جانیں گے ماں کی عظمت اور ماں کی قدر کے تعلق سے۔ کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اسپیشل، اور آج ہم ماں کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج تمام مائیں جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں ان میرے ساتھ موجود ماؤں کی گفتگو سے یقیناً برکت پائیں گی۔ سو ہم آگے بڑھیں گے اور ہماری پیاری بہن مسز صوبیہ ساجد کے وسیلہ سے سنیں گے ان کے ایکسپیرینسز کو، اور کس طرح سے وہ اپنے ان دونوں زندگی کے حصوں کو ایک طرح سے گزار رہی ہیں۔ اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ بہت ٹف جاب ہے، کیونکہ ماں ہوتے ہوئے آپ باقی تمام رشتوں سے اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، زیادہ وقت آپ دینا پڑتا ہے۔ سو جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری بہن ہیں یہ پروفیشنل وومن ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے۔ سو کس طرح سے یہ ساری ذمہ داریوں کو مینیج کر رہی ہیں، آئیں ہم جانتے ہیں۔ جی سسٹر جی۔ ویسے یہ سمیں آپ سب کو میرا اسلام، اور میری طرف سے تمام برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو ہیپی مدرس ڈے۔ میں خداوند کا شکر کرتی کہ خدا نے ہمیں ایک بلیسنگ دی ہے، اور اس بلیسنگ سے خداوند نے مجھے بھی نوازا ہے۔ جب میں بچپن میں اپنی ماں کو دیکھتی تھی تو میری ماں نے میری تربیت بڑی اچھی کی کلام کے مطابق۔ اب چونکہ میری ماں خداوند میں سو گئی ہے، لیکن خداوند نے مجھے ایک اور اندر مدر دی ہے جو کہ میرے لیے خداوند کی طرف سے بلیسنگ ہے، میری مدر ان لا۔ اور میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اور ماما نے مجھے ہمیشہ بہت پیار کیا اور ہمیشہ میری تربیت خداوند کے کلام کے مطابق کی، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج تک مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میری ماں خداوند کے پاس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خداوند نے مجھے دوسری ماں جو دی ہے وہ میری ہی ماں مجھے دے دی ہے۔ اور میں تمام بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو بہنیں شادی شدہ ہیں اور وہ اپنی ماں کی، اپنی ساس کی قدر کریں، ان سے پیار کریں، ان سے لپٹی رہیں۔ اور کلام مقدس کے مطابق بھی ہمیں اچھی ماں کے بارے میں بڑا کچھ سکھایا گیا ہے۔ امثال 31:28 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس کے بیٹے ہیں وہ اٹھتے اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں، ایون اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہم ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور خداوند نے ہمیں یہ بڑی بلیسنگ دی ہے۔
کہ ہم اپنے بچوں کو کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں اور کلام کے مطابق ان کی زندگی کو گزاریں. اور جب ہم بچپن ہی سے بچوں کو سکھائیں گے کہ آپ نے کلام کے مطابق چلنا ہے تو بچے بڑے ہو کر ضرور خدا کے خادم بنیں گے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بھی بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. میں نے ایک سٹوری سنی تھی, اس میں پڑھ رہی تھی. ایک بچہ تھا اور وہ اسکول میں جب جایا کرتا تھا تو وہ اکثر اسکول سے چیزیں چرایا کرتا تھا اور گھر آ کے وہ بتاتا بھی تھا, اور اس کی ماں نے کبھی بھی اس کو نہیں ڈانٹا اور کبھی نہیں اسے بتایا کہ بیٹا یہ چوری کرنا گناہ ہے. لیکن جب آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی گئی اور وہ ایک کرمنل بن گیا بہت بڑا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے ایک مرڈر ہو گیا اور وہ جب پولیس کے پاس تھا اور یہاں تک کہ اس کو سزائے موت کا آرڈر سنایا گیا. اور جب اسے سزائے موت کا آرڈر سنایا گیا تو اسے آخری وش سے پوچھی گئی, تو اس نے کہا کہ میری آخری وش ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ اپنا کان آگے بڑھائیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو زور سے کاٹا کان پہ. اور جب ان سے ریزن پوچھی گئی اور انہوں نے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی, کہ کیوں تم نے اپنی ماں کے کان کو کاٹا, تو اس نے کہا کہ یہ وہی ماں ہے جب میں بچپن میں چیزیں چرایا کرتا تھا اور یہ سنتی تھی, کبھی بھی انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. میں تمام ناظرین کو جو اس وقت برکت ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, گاڈ از لو اسپیشل میں ہم مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان تمام ماؤں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں تاکہ ہمارے بچے کبھی بھی کرمنل نہ بنیں اور وہ کبھی کوئی ایسی راہ میں نہ بھٹکے چلیں جہاں پہ ان کی راہ ہلاکت ہو. ان کے لیے ان کو ایسی تربیت کریں کہ وہ راہ زندگی کی طرف گامزن ہوں. زبردست زبردست. مجھے کسی نے, میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا ہے, مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج بھیجا. آپ جانتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں, تو انہوں نے بھیجا کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا, بیٹیوں کے مقدر سے ڈر لگتا ہے. تو میں نے اس کو نیکسٹ جو رپلائی کیا, میں نے کہا ہماری بیٹیوں کے مقدر ہماری دعائیں لکھیں گی. سو اگر ماں دعا کرنے والی ہے, جیسے ابھی سسٹر جی کہہ رہی ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ایون کہا کہ ہم موسیٰ کی زندگی کے اندر اس کی ماں کا رول تو دیکھتے ہیں, اس نے اس کو دودھ پلایا, اس نے اس کی حفاظت کی, 3 ماہ تک اس نے اس کو سنبھال کر رکھا. لیکن فرعون کی بیٹی جس نے اس کو اپنی اولاد بنا کر اس کو پرورش دی تھی, اس کے رول کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس نے اس کو شہزادے کے طور پر, ایک غلام کے طور پر نہیں. آج ماؤں کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپ اپنے حالات کو, آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں, آپ ریزلٹس کے اوپر فوکس کریں. آپ اپنے بچوں کو کیا بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں, اور ابھی وہ چھوٹے ہیں, جس بھی ایج میں ہیں, ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں, ان کے لیے خدا کے حضور میں آنا شروع کریں. اور جیسے بہن نے کہا ہے, آپ کے بچے وہ بن جائیں گے جو آپ آج سوچ رہی ہیں. اور اگر آج آپ یہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گی, اگر آج آپ کے آنسو ان کو ان کے بچپن میں ان کے لیے نہیں بہیں گے, تو یقین کیجئے یہ آنسو ان کے بڑے ہونے کے بعد آپ کو بہانے پڑ سکتے ہیں. سو نیکسٹ آگے بڑھیں گے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان خدا کی خادمہ ہیں مسز کرن عظیم صاحبہ. سو پلیز سسٹر جی, آپ بھی ضرور خدا کے کلام کے مطابق ہماری رہنمائی کریں کہ آج کس طرح سے ہمیں اس مدرس ڈے کو سمجھنا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں برکت ٹی وی کا, پاسٹر صالح کا, ان کی مسز کا, پاسٹر نیس کا, آل دا ٹیم کا, کہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں مدر کے حوالے سے کچھ شیئر کروں. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے, سب دیکھنے والوں کو. اور میں جیسے کہ بائبل میں بہت ساری وومنس کے لیڈ رولز ہیں, لیکن میں اسپیسیفکلی ہنا پہ جو ہے نا اس کو بات کرنا چاہوں گی. اس کی 2-3 پوائنٹس ہم دیکھیں گے. تو ہنا کا ذکر ہمیں ملتا ہے سیمیول چیپٹر 1, اس کے پہلا سیمیول چیپٹر 1 میں ہمیں ہنا کی کہانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ہم اس کی چند ایک چیزوں پہ غور کریں گے ہنا کے کریکٹر سے, کہ ہنا جو ہے ایک خدا پرست عورت تھی. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ہمیں چاہیے کہ ہم ایک خدا کو جاننے والے ہوں. آلدو ہم دیکھتے کہ ہنا کی لائف ایک فرسٹریٹڈ ڈسٹربڈ خاتون کی تھی, لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے خدا میں مضبوط اور خدا پرست تھی. یعنی اس نے اپنی ان چیزوں کو, چونکہ اس کا کوئی اولاد نہ تھی, اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر رکھی تھی, تو اس نے نہ, کیونکہ اس کی سوتن کے بچے ہر سال ہوتے تھے,
لیکن جو ہنا تھی وہ بانجھ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اس فیلنگز کو بجائے ادھر ادھر کی سورسز سے یا کچھ کرنے کے مایوس ہونے کے باوجود اس نے خدا کے ساتھ اپنی ایک فیلوشپ کو قائم رکھا. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے ایک مدرس کے لیے کہ آپ کی زندگی میں چاہے جتنی بھی پرابلمس ہو، جتنی بھی آپ کی آ جائیں چیلنجز، لیکن آپ کو ایک خدا میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ خدا میں مضبوط ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ کے بچے بھی اسی طرح سے ریفلیکٹ کو لیں گے. تو ہنا نے اپنی ساری پرابلمس کو خدا کے ساتھ شیئر کیا کہ چونکہ وہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹیڈ وومن تھی. اس نے خدا کو کہا کہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں وہی اولاد تجھے دے دوں گی. تو یہ اس کی ایک کمٹمنٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے خدا میں مضبوط اور کمیٹیڈ عورت تھی. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی جب اس کی سوتن تھی اس کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، جیسے آج کل موسٹلی ایسا ہو جائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی لڑائی کرنے والی خاتون نہیں تھی. وہ دعا کرنے والی، اس میں مضبوط عورت، اور خدا کو تلاش کرنے والی، خدا میں اپنے ساری فیلنگز کو جو تھی نہ رکھتی تھی. اور جب اس کے اولاد ہوئی تو خدا نے اس کو سیمیول جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیمیول ایک نبی بنا، لیکن اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پریئر اور ہنا کی پرورش تھی. تو ہمیں ماؤں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں. اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں تو موسٹلی میرے ہسبینڈ جو ہیں چونکہ وہ پاسٹر ہیں تو ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے خدمت میں، تو ظاہر بات ہے بچوں کا ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے. تو ماں کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت ان کے دیں. اور میں نے اپنے بچوں کو شروع سے یہی سکھایا ہم لوگوں نے، میں نے پاسٹر عظیم نے، کہ کہیں بھی جائیں اس سے پہلے آپ نے دعا کر کے جانا ہے. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اب تو بڑے ہو چکے ہیں، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپرٹ فیلڈ ہیں اور ہمارے ساتھ یوتھ منسٹری میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو اب ہم کبھی بھول بھی جائیں تو اکثر ہمیں کہیں گے کہ ماما آپ نے دعا نہیں کر کے بھیجا ہمیں. کالج جا رہے ہوں گے تو مجھے کہیں گے ماما آپ نے دعا نہیں کی ہمارے لیے. تو اگر آپ شروع سے ایک روٹین کو بنا دیں گے بچوں کے اندر تو یقین جانے وہ روٹین ان کی سدا بہار جو ہے نا ان کی زندگی کے لیے ایک کارآمد کامیاب زندگی بنائے گی. تو خدا ان کا شکر ہے کہ. اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہنا جو تھی وہ ٹرسٹ کرنے والی خاتون تھی، خدا پہ ٹرسٹ کرتی تھی. ہمیں اپنی نیڈس کو، اپنے چیلنجز کو خدا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، خدا پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. جس طرح دیکھیں فنا کے سال بہ سال بچے ہوئے، لیکن بائبل اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ اس کے بچوں کا کیا فیوچر ہوا. لیکن ہنا کا ایک ہی اولاد ہوئی سیموئل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی بنا اور اسرائیل کا پہلا جج بھی بنا. تو یہ ساری اس کی پیچھے پرورش تھی جو ہمیں آج اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم سب اس چیز پہ غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کس طرح سے ان کی پرورش کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کا کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک ماں ہی اپنے بچوں کے لیے بہترین اسکول بھی ہے اور کمفرٹ بھی ہے اور اسٹرینتھ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت زبردست باتیں ایک ماں کے تعلق سے کہ ماں کو کس طرح کا ہونا چاہیے. ہمیں فیتھفل ہونا چاہیے، ایمان سے بھرپور ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی پرورش خدا کی ڈائریکشن کے اندر رہ کر کرنی ہے. اور جب آپ خدا پر توکل کرتی ہیں، اپنی ساری فکریں خدا کے اوپر ڈال دیتی ہیں، تو ہنا کی طرح آپ بابرکت بھی ہو جاتی ہیں. خدا کی خادمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہنا کی سوتن ہے اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہنا کے بیٹے کے لیے خدا کا کلام بڑا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. 2 کتابیں اس کے نام سے منسوب ہیں اور ایک بڑا کام اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں. اور پھر خدا نے اس کو اور بچوں کی بھی برکت بخش دی. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا آپ کو بھرپور کرتا ہے، مالا مال کرتا ہے. ایک بڑا خوبصورت سا گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے اس مدرس ڈے اسپیشل پر. گاڈ بلیس یو. کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی.
सी जाती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है, बिन माँ जैसे रूह तड़पती रहती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है। जैसे रूह तड़पती रहती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है। खुशियों के रंग में जिंदा रहती है, बिन माँ जैसे रूह तड़पती रहती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है। बिन माँ जैसे रूह तड़पती रहती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है, जान मेरी तब जान से निकल सी जाती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मदर्स डे स्पेशल गॉड इज़ लव, और मेरा ईमान है कि अभी तक की गुफ्तगू एटलीस्ट मेरे लिए तो बड़ी बाबरकत है। मैंने खुदा की खादमाओं से बहुत कुछ सीखा है, सुना है, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी ये हमेशा कहता हूं कि मेरी माँ की दुआओं के वसीला से
آج جو کچھ بھی اور جس بھی کیپیسٹی کے اندر میں خدمت کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا میری ماں کی دعائیں ہیں. اور آج بھی ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہم باہر ہوتے ہیں, وہ مسلسل دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. اور میں نے رات کے پہروں میں ان کی دعاؤں کو سنا ہے, میں نے دن میں ان کو دعائیں کرتے دیکھا ہے. 2 کام میں نے اپنی ماں کو, ایکچولی وہ ایک بڑے طویل عرصہ سے بیڈ پر ہیں, آلموسٹ 95 سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی ٹانگ کی وجہ سے چلنا بہت محدود ہو گیا. سو ہم نے بڑی اپنی ارلی ایج سے ان کو بیڈ پر دیکھا, لیکن 2 کام ان کو میں نے مسلسل کرتے دیکھا ہے, ایک بائبل پڑھتے ہوئے اور ایک دعا کرتے ہوئے. چرچ کے سارے لوگوں کے نام لے لے کر دعائیں کرتی ہیں. اور ہم 5 بہن بھائی ہیں اور 5 کے 5 اس وقت 3 بھائی خدمت میں ہیں اور بہنیں بھی آلموسٹ اپنی اپنی کیپیسٹی میں خدمت میں ہیں. سو یہ سارا ان کی پریئرز اور ان کے وہ سارا ٹائم جو انہوں نے خدا کے ساتھ دیا ہے اس کا ریزلٹس ہے. سو ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے درمیان ایک اور بہت اچھی بہن ہماری موجود ہیں, سسٹر فرخ مریم. ان کی طرف چلیں گے اور جانیں گے کہ وہ اس دن میں ہمارے لیے کیا اپنے اندر رکھتی ہیں. سو پلیز سسٹر جی ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو پاسٹر انیس. خداوند کے عظیم جلیل قادر نام میں آپ سب کو میری طرف سے ہیپی مدرس ڈے. میں آپ کی شکر گزار ہوں, آپ کی تمام ٹیم کی, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم پر مدرس ڈے کے حوالے سے کچھ بولوں. میں پاسٹر سالک اور ان کی مسز کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے موقع دیا. میں تہ دل سے دوبارہ سے ان کی شکر گزار ہوں کہ میں یہاں موجود ہوں. اور آج بہت خوبصورت پروگرام ہے مدرس ڈے کے حوالے سے, اور مجھے پاکرو بہت خوبصورتی کے ساتھ گائیڈ کر رہا ہے. اور میں اپنے دل میں پاکرو سے بات کر رہی تھی جب سب اپنا اپنا شیئر کر رہے تھے اپنی مدرس, بینگ اے مدرس, کہ ہم مدرس کو کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے, فیملی میں کس طرح سے ایک ماں کا رول جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو مجھے پاکرو بہت اچھا میرے ساتھ بات کر رہے تھے کہ میں نے کس طریقے سے بتانا ہے کہ ایک ماں کو کس طرح جو ہے کیسا اس کا کردار ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیرنٹس جو تھے, میں بھی ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, اور میرے پیرنٹس جو تھے وہ بھی ٹیچر تھے, بہت پنکچول تھے, چرچ جانا آنا یہ سب ان کا جو چیز ہمارے اندر ہے وہ انہی کی بدولت ہے. اور آپ پاسٹر عظیم رحمت کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خداوند میں اپنی خدمات کلام کے حوالے سے انجیل کی منادی میں کس طرح وہ سرگرم ہیں. میں ان کی سسٹر ہوں, اور خداوند نے مجھے کس طریقے سے اس چیز میں اسپرچول لائف میں مجھے خداوند کس طریقے سے لے کر آئے. میں بھی ایک بڑی سیکولر مدر تھی, لیکن مجھے جتنی دیر میں ایک سیکولر مدر کے حوالے سے اپنی لائف گزار رہی تھی تو وہ مجھے بالکل بھی ایک مزے کی لائف نہیں لگی, کہ وہ اس لائف میں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا, کہ یہ مطلب شو آف کرنا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیسے ہے. لیکن میں کرتی جا رہی تھی کیونکہ میں ذرا اسپرچویلٹی میں نہیں تھی, اس سے تھوڑا دور تھی. لیکن مجھے لوگوں کو دیکھنا کہ اس طرح ساری دنیا ہی کر رہی ہے تو میں بھی اگر کر رہی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. لیکن مجھے جب خداوند آپ کی زندگی کو بدلتا ہے, جب خدا کی طرف سے ایک کال آتی ہے تو وہ کس طریقے سے انسان کو بدلتی ہے. وہ تبدیلی اب میں آپ کے ساتھ ان تمام دیکھنے والی مدرس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ ایک ماں میں کس طرح آتی ہے, اور وہ اس کو میں بیان کروں گی. کہ جب خداوند نے مجھے اپنی کال کی, مجھے بلایا کہ فرخ مریم اب رک جاؤ, کہ اب تم نے میرے ساتھ اپنی لائف کو گزارنا ہے. کیونکہ میں نہیں جانتی تھی اسپرچویلٹی کو, زیادہ میں نہیں جانتی تھی. لیکن جب میں جان گئی کہ اسپرچول لائف کیا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی, بیان نہیں کر سکتی کہ بہترین لائف جو ہے وہ اسپرچول لائف ہے. ایک روحانی زندگی ہے, ایک روحانی ماں جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ مدر ہے. بے شک ایسا.
جو ایک نجات یافتہ ماں ہے، وہ بیسٹ مدر ہے، جو مجھے خداوند نے سکھایا، بتایا کہ کیسے جینا ہے ایک ماں کو، کیسے چلنا ہے ایک ماں کو، کیسے سکھانا ہے ایک ماں کو، اپنی فیملی کو کیسے رن کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے، مسیح یسوع میں کیسے چلنا ہے، اور دنیا کو کیسے دکھانا ہے کہ ہم خداوند مسیح یسوع کے نمائندے ہیں، مسیح کا کردار کس طرح سے مسیح کا کردار کیسے دوسروں کے اندر شو کریں گے، کیسے ان کو دکھائیں گے کہ ہمارے اندر مسیح یسوع بستا ہے۔ آمین۔ اور میرے پاس، میں بائبل آج بھول گئی ہوں، میں فرسٹ ٹائم یہاں ہوں، لیکن میں ایک سمجھ لیں کہ میرا دل جو ہے وہ ایک عہد کا صندوق ہے، اور اس میں میرے مسیح یسوع کا کلام بھرا ہوا ہے، اور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، جب مسیح یسوع میں اسپرچول لائف میں آئی تو میں نے اپنے خداوند نے مجھے دکھایا کہ مجھے آپ نے کیسے جینا ہے، مسیح یسوع میں کیسے جینا ہے۔ تو میں اپنے خداوند کے ساتھ وقت گزارتی تھی، وقت گزارنا شروع کیا، کلام پڑھنا شروع کیا۔ بے شک میں بڑی سیکولر تھی، لیکن جب میں کلام پڑھتی گئی، دعا میں زندگی ٹائم گزارا، پاکرو کے ساتھ میری فیلوشپ ہوئی، تو ایک بہت چینج میری لائف میں آنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ میری فیملی میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، دعا کی کمی ہے، دعا ہوتی تھی، چرچ بھی جاتے تھے، لیکن وہی کہ یہ تھا کہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ لیکن جب میری لائف چینج ہو گئی تو مجھے خداوند نے یہ دکھایا کہ آپ نے زیادہ اپنی وہ حکمت سے نوازا کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بھی میرے نام سے شروع کرنا ہے، اور اپنے ہر کام کا اختتام بھی میرے نام ہی سے کرنا ہے۔ آج جو میرے بچے ہیں وہ مسیح یسوع میں ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ایک ماں کی وجہ سے، کیونکہ اگر ماں روحانی ہے تو لائف جو ہے وہ مسیح یسوع میں جب آپ چلیں گے تو آپ ایسی چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھیں گے کہ آپ کو اچھائی اور برائی کی وہ ماں اپنے بچوں کو تمیز سکھاتی جائے گی کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھائی کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ برائی کی طرف جا رہی ہیں، یعنی نیکی اور بدی کی پہچان وہ ماں اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح میں سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ بچے کی مدر جو تھی، اس نے اپنے بچے کو گائیڈ ہی نہیں کیا، سکھایا ہی نہیں، تو مجھے بھی یہ خداوند نے موقع دیا کہ میں سکھاؤں۔ آج دیکھنے والی ماؤں کو میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو آپ چاہے کتنی بھی ماڈرن ہیں، آپ چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی ہیں، آپ کے پاس کتنی ہائی کوالیفیکیشن ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس خدا کا کلام نہیں، آپ ایک بہترین ماں نہیں بن سکتے۔ بے شک ایسا ہے۔ اور بہترین ماں بننے کے لیے جب آپ کے پاس خدا کا کلام ہوگا تو آپ خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے جب آپ اپنی فیملی کو رن کریں گی تو وہ ایک کامیاب فیملی ہوگی، وہ کامیاب بچے ہوں گے، وہ معاشرے میں بھی کامیاب بچے ہوں گے، وہ اچھائی اور برائی کی، شر اور خیر کی تمیز کرنے والے بچے ہوں گے، ان کو ہر طرح سے پاک روح جو ہے ان کی حفاظت کرے گا۔ اور وہ ماں اپنے بچوں کو، جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو دعا کر کے بیچتی ہیں، اسی طرح اب میں بھی اپنی فیملی کو، جو میری فیملی جو ایک بہت دعائیہ ماحول میں ہوتی ہے، میرے بچے کا جو ہیں وہ خود بھی ایک اسپرچول لائف میں آگے ہیں، جس کی میں خداوند کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میرے بچے، ہمارے گھر میں جو ہے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میوزیشین ہیں، اور وہ ہم سب ورشپ کرتے ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کو بھی پاک روح استعمال کر رہا ہے، وہ ورشپ کرتا ہے، چرچز میں گٹار پلے کرتا ہے، میری بیٹی بھی ورشپ کرتی ہے، ہم سب مل کر ورشپ کرتے ہیں۔ اور میرا خیال میں کہ یہ ایک بہترین ماں، جس کی میری بدولت، ایک ماں کی بدولت، جو جب وہ اسپرچول ہوتی ہے تو روحانیت میں آتی ہے، تو روحانی طریقے سے جب وہ اپنے بچوں کو چلاتی ہے، اپنی فیملی کو چلاتی ہے، تو سارا ماحول جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے مسیح یسوع کی قدرت کے وسیلہ سے۔ جس طرح میری جو تھی خدا کی ماں تھی اور وہ کامل تھی، تو ایک ماں کو بھی کامل ہونا چاہیے، اور جب وہ راست باز اور کامل ماں ہوتی ہے تو وہ اس فیملی میں مسیح یسوع کا عکس جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور پاک روح جو ہے وہ اپنے پھلوں سے ان کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔
تو وہ گھرانہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، وہ ایک اچھا کرسچینٹی کو، مسیحیت کو پھیلانے میں، خدا کے کلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تاکہ ہماری بچے جب کلام کو جانیں گے، مسیح یسوع کو جانیں گے، تو وہ دوسروں کو بھی غیر مذاہب میں بھی وہ اپنے مسیح یسوع کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ بہت زبردست باتیں ہم نے بہن کے وسیلہ سے سنی ہیں، اور جب سسٹر جی بات کر رہی تھی تو مجھے میری کزنز ہیں، ایک فیملی ہے، 4 بہنیں تھیں وہ، اور ان میں جو تیسرے نمبر پر بہن آتی تھیں وہ سب سے کم پڑھی لکھی تھی، اور میں ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو خراب کرو گی، کیونکہ اس کا جو بہنوں میں ایٹیٹیوڈ تھا یا جس طرح کی لاپرواہی تھی، میں کہتا تھا تیرے بچے نہیں صحیح ہونے جس طرح تو بہیو کرنی۔ لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں، اچھا ہوا یہ کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جو خدا کا خادم تھا، اور اب ان 4 بہنوں میں اس کے بچے سب سے زیادہ اچھے، ڈیسنٹ اور ان ویل بیہیو، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ میں ابھی جو سسٹر کی باتوں سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ تعلیم میں کم رہی اور بہت اچھا نہیں تھا اس کا، لیکن جب اس کی کوارڈینیشن پاک روح کے ساتھ ہو گئی، اس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ اس کے بچے باقیوں سے بہت اچھے پرامیننٹ نظر آنا شروع ہوئے۔ سو میں آپ کو یہ رہنمائی دینا چاہوں گا، آپ شاید علم میں اتنی نہیں ہیں جتنے دوسرے ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح سے اپنی ساری چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کنفیوز ہیں، آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے، آج اپنا آپ روح القدس کے ساتھ پیوست کر لیں، یسوع مسیح میں قائم ہو جائیں، اور جب آپ یسوع مسیح میں قائم ہو جائیں گی، روح القدس کو اپنے مددگار کے طور پر لے لیں گی، وہ سارے بلینک ایریاز کو فل کرنا شروع کرے گا، وہ ہر بات میں آپ کی رہنمائی کرنا شروع کرے گا، اور پھر آپ اس طرز پر جس طرح سے یہ خدا کی خدمت کر پا رہی ہیں، یہ بھی مائیں ہیں، انہوں نے بھی اپنا آپ خدا کے ساتھ پیوست کیا ہے، یسوع مسیح کو دیا ہے، اور روح القدس نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اس جگہ پر لے کر آیا کہ بچے بھی یسوع مسیح میں آئے اور یہ خدا کی خدمت بھی کر پائی ہیں۔ ایک آخری آیت آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہم دعا کریں گے اور اس پروگرام کو اختتام کریں گے۔ یسایہ کے صحیفہ کے 66ویں باب میں آخری چیپٹر ہے، اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ماں کا جو کردار ہے، یہ بیسیکلی خدا کے کردار کے اندر، خدا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سو اگر جب ہم گاڈلی مدر کہتے ہیں تو خدا کی طرز کی ماں بننے کے لیے ہمیں خدا کی نیچر کو، خدا کے حصے کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا اسرائیل کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک ماں کا سا دل اپنے اندر رکھتا ہے۔ سو یہ کہاں سے ہمارے پاس آتا ہے؟ خدا سے ماؤں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یوں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا، تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر گدائے جاؤ گے۔ یہ خدا ماں کی طرز کی محبت اپنے لوگوں سے کر رہا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ سو خدا کے پاس یہی محبت جو ماں کے اندر ہے وہ موجود ہے، اور اگر کوئی خاتون وہ محبت نہیں کر پا رہی ہے جو ماں کی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ محبت پنپ نہیں رہی ہے، آئیں خدا کے ساتھ جڑ جائیے، خدا کی محبت آپ کے اندر آئے گی اور آپ وہ کر پائیں گی۔ سو یہ وقت ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ان ماؤں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں گے،
اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام مائیں جو آج برکت ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ کے لیے بھی برکت چاہیں گے، اور خاص طور پر وہ میری بیٹیاں، وہ بہنیں جو کل ماں بننے والی ہیں، ان کے لیے بھی برکت کو مانگیں گے۔ اور چونکہ ہم میں سب سے بزرگ ہمارے پاس ہماری یہاں پر ماں بیٹی ہیں ڈاکٹر طاہرہ سلیم صاحبہ، میں آپ سے درخواست کروں گا تمام ماؤں کے لیے آج اس خاص دن پر دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو ہمارا زندہ باپ ہے، تو جو ہماری پل پل کی فکر کرتا ہے، ہم اے خدا جتنی مائیں یہاں موجود ہیں اور جتنی مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ہم سب پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، شکر گزار ہیں تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ماں کہلائیں۔ اب اے خدا منت کرتے ہیں کہ ہم کلام کے مطابق اپنے بچوں کو مینٹر کرنے والے ہوں، انہیں تیری راہ پر لے کر چلنے والے ہوں، اے خدا اس راہ پر جس سے یہ بوڑھے ہو کر بھی نہ پھریں۔ ہمیں توفیق دے کے ہاتھ اٹھا کر روزانہ ان کے لیے دعا کریں، آنسو بہائیں، جیسے تیرا کلام لوحہ 2 باب 19 آیت میں کہتا ہے، رات کے پیروں میں اٹھ اور اپنے بچوں کے لیے اپنے دل کو پانی کے نالوں کی طرح بہا دے۔ آنسو بہائیں، ماؤں کے آنسو خدا مشکیزے میں بند کرتا ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ماؤں کی کتنی عظمت ہے، اور عظیم ماؤں نے کیسے عظیم بچوں کو کی پرورش کی اور وہ بڑے بڑے خادم بنے۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے سب بچے تیری راہ پر چلنے والے ہوں، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور برکت نہیں کہ ایک ماں کے بچے خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں۔ اے خدا ہم آنے والی نسل کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں، ہم ایسی جوشوا جنریشن کو ریز کرنے والی مائیں ہوں جو قلعوں کو ڈھا دینے والی، تیرا شکر کرتے ہیں، جو اس ملک پاکستان کو تیرے لیے لینے والے، آمین، ایک سورما ہو، پریئر وارئرز ہوں، انٹرسیسرز ہوں، اور وہ آج کی ماؤں کے وسیلے سے ہوگا۔ آج کے اس پروگرام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، برکت ٹی وی کو بلیس کرتے ہیں، پاسٹر انیس کو بلیس کرتے ہیں، اور منت کرتے ہیں اسی طرح سے تیرا کلام یہاں سے نکلتا رہے اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچتی رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں، لیکن ابھی جب خدا کی خادمہ دعا کر رہی تھی، ایک زبردست قائلیت میں اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، اور میں چاہوں گا کہ میں اپنی ان بہنوں کے ساتھ مل کر آپ تمام لوگوں کے لیے جو اولاد سے محروم ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوں ٹی وی کی، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا تھا، خدا پاک روح مجھے دکھا رہا تھا، آپ کے آنسو میں دیکھ رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے آپ اپنی برکت کو ریسیو کرنے جا رہی ہیں۔ سوائیں ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں پھر سے بند کریں گے، اور میں خدا پاک روح کی موجودگی میں یسوع مسیح کی قدرت کو، اس کی معجزانہ قدرت کو یہاں سے جاری کرتا ہوں، اور ہم اس سارے بانجھ پن کو حکم دیتے ہیں اس بدن کے اندر سے نکل جائے، چھوڑے۔ ہم اس سارے بندھن کو توڑتے ہیں، ہم سارے کرسز کو بریک کرتے ہیں، ہم ساری گندی لفظوں کو، زبانوں کو جو تیری بیٹی کے خلاف بولی گئیں ختم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اور آج ابھی اسی لمحے یہاں سے تیرے روح کی موجودگی میں تیری بچی کے لیے تیری برکت کو جاری کرتے ہیں۔ آج کے بعد یہ اولاد والی کہلائے گی، یہ بانجھ نہیں رہے گی، بلکہ تیرا روح اس کو برکت سے معمور کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم یسوع نام سے اس کو ریسیو کرتے ہیں۔ آمین، آمین، ہاللویہ۔ آپ تمام کی تشریف آوری کے لیے، آج ہمارے درمیان موجود ہونے کے لیے شکریہ۔ آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا ہے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو سے یقیناً آج آڈینس نے برکت پائی ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔
सी जाती है, जान मेरी तब जान से निकली सी जाती है, बिन माँ जैसे रूह तड़पती रहती है,